आसमान से बरसती हुई बारिश न जाने क्यों थमने का नाम ना ले रही थी। ऐसा लगता था कुदरत भी हमारे घर पर टूटने वाली आफताब पर बैन डाल रही है। लाउंज में लगी दीवार पर घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों के साथ अजीब सा शोर मचा रही थी। अम्मी सोफे पर नींदराज हाथों में तस्बीह पकड़े रोए जा रही थीं, जबकि अब्बू खिड़की के पास खड़े अंधेरे में घूर रहे थे, जहाँ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं था। आहत भाई को लापता हुए 3 दिन हो गए थे और उन 3 दिनों ने हमारे हंसते खेलते घराने को कब्रिस्तान जैसी खामोशी में ढाल दिया। वो मेरा सिर्फ भाई ना था बल्कि इस घर की रौनक था। इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन और समझदार इंसान जो अपने दोस्तों के साथ फेरी मेडोज के ट्रिप पर गया था, मगर फिर वहाँ लैंडस्लाइडिंग की खबर आई और सब कुछ मलबे तले दब गया था। रेस्क्यू वालों ने कहा था कि उम्मीद कम है और यही वो जुमला था जिसने मेरी माँ को जिंदा दरगोर कर दिया। मैं किचन से पानी लेकर अम्मी की तरफ बढ़ी थी कि अचानक मेन गेट पर दस्तक हुई। इस तूफानी रात में भला इतनी जोर से दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। आवाज़ धमाके से कम न थी। अम्मी फौरन उठ बैठी थी। उन्होंने फौरन मेरी तरफ देखा। अबू भी जाग गए। हम तीनों के दिल जैसे मुंह में आ गए थे कि कौन हो सकता है इतनी रात गए। क्या कोई बुरी खबर है या फिर कोई मुआवजा हो चुका है। मैं कांपती टांगों के साथ गेट की तरफ बढ़ी और मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर जम गया। बाहर हवाएं चीख रही थी। मेरे दिल में वसवसे थे, मगर जूं ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकली। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट कर फर्श पर चकनाचूर हो गया। सामने बारिश में भीगा अहद भाई खड़ा था। कपड़े मिट्टी से हटे हुए थे और चेहरे पर गहरी थकन थी, मगर वो जिंदा था और अपने पैरों पर सलामत था। अम्मी पागलों की तरह नंगे पांव भागी और भाई को गले लगाकर चेहरा चूमने लगी। उन्हें यकीन न आ रहा था कि उनका बेटा मौत के मुंह से लौट आया है। अब अभी दौड़ कर आए। ये खुशी का मंजर था, मगर मेरी निगाहें आहत भाई के कंधे के पीछे जम गई थी, जहाँ कोई और वजूद भी था। बारिश में भीगा हुआ एक वजूद जिसने सर से पांव तक अजीब सी शाल ओढ़ रखी थी, जो रात की तारीकी में भी अलग से चमक रहा था। भाई ने अम्मी के आंसू साफ किए और धीरे से पीछे हटते हुए साय की तरफ इशारा किया। अम्मा मिलिए, इससे ये महानूर है। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना आपके दरमियान खड़ा होता। इसने मुझे मौत के मुंह से निकाला और ये सिर्फ मेरी मोहसिन नहीं बल्कि मेरी शरीके हयात भी है। ये अल्फाज सुनकर अम्मी अब्बा एक लम्हे के लिए सुन हो गए। शादी, और वो भी इन हालातों में। हम तो जब सोग मना रहे थे, मगर फिर अहद भाई की ज़िंदगी की खुशी इस कदर बड़ी थी कि उन्होंने फ़ौरन सर तस्लीम खम किया और सवाल जवाब का वक्त टल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रोशनी में आई और यूं ही लाइट उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी सांस अटक गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरती ना देखी थी। उसकी रंगत दूध की तरह सफ़ेद थी, इतनी सफ़ेद रंगत के गैर हकीकी लगती, मगर उसकी गहरी झील सी नीली आंखें पुरस्रार थीं, जिनमें झांकना नामुमकिन था। बाल बारिश में भीगे होने के बावजूद कमर तक लहरा रहे थे। वो बेतहाशा खूबसूरत थी। उसने एक नज़र उठाकर हम सबको देखा। मैंने नोट किया उसके चलने की कोई आवाज़ ना थी, हालांकि उसने पैरों में कुछ पहन रखा था, मगर चाल बिल्लियों जैसी खामोश थी। अम्मी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और दुआएं दी, मगर मैं दूर खड़ी देखती रही। कोई छठी हिस्स मुझे आगाह कर रही थी कि कुछ तो गलत है आयशा, कुछ कहीं बहुत गलत है। मैंने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया और कहा, खुशामदीद भाभी, मैं आयशा हूँ, आहत भाई की छोटी बहन। उसने मुझे देखा और उसके होंठों पर धीमी और सर्द मुस्कुराहट ठहर गई। जो ही मैंने उसका हाथ थामा, मेरे जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसका हाथ याक ठंडा था। मुझे लगा जैसे मैंने किसी मुर्दा वजूद को छू लिया है। मैंने घबराकर फौरन हाथ पीछे खींच लिया, मगर महनूर भाभी के चेहरे पर तासुरात बिल्कुल सपाट रहे, जैसे उन्हें पता हो कि उनका लम्स इंसानी बर्दाश्त से बाहर है। बहरहाल अगले लम्हे अम्मी ने फ़ौरन किचन का रुख किया ताकि बेटे और नई बहू के लिए खाना गर्म करें। अब्बा भाई से हादसे की तफसीलात पूछ रहे थे। भाई ने बताया कि कैसे लैंडस्लाइडिंग के बाद वो घाटी में जा गिरे और वहाँ उन्हें मकामी कबीले के लोगों ने पनाह दी, जहाँ नूर भाभी ने उनकी देखभाल की। वो बता रहे थे कि महानूर भाभी यतीम है और इस दुनिया में उसका आहत भाई के सिवा कोई नहीं, तो उन्होंने वहीं निकाह कर लिया। मैं चुपचाप बैठी महानूर भाभी का जायज़ा ले रही थी। वो सोफे पर यूं बैठी थी जैसे कोई मुजस्समा हो, और वो लाउंज की हर शय का यूं जायज़ा ले रही थी जैसे कोई शिकारी अपने इलाके को परखता है।
امی نے کھانے کی میز سجائی، ہم سب کو بلایا۔ تھکن سے احد بھائی کا برا حال تھا، وہ تو بھوک کے مارے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ امی بار بار بھابھی کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے کی کوشش کرتی، تم کچھ تو کھاؤ نا، بہت تھکی ہوگی، مگر مہنور بھابھی نے پلیٹ میں موجود چکن کڑھائی کو چھوا تک نہ، صرف اس نے کھانے کی پلیٹ کو چہرے کے قریب کیا اور گہری سانس لی، جیسے خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ ارے بیٹا تم کھا کیوں نہیں رہی؟ کیا پسند نہیں آیا؟ کچھ اور بنا دوں؟ بھابھی نے اپنی پراسرار آنکھیں اٹھا کر امی کو دیکھا اور کھنکدار مگر بھاری آواز میں کہا، نہیں امی، بس میرا پیٹ بھر گیا، مجھے بھوک نہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آنے والا انسان صرف پلیٹ سونگھ کر کیسے پیٹ بھر سکتا ہے۔ بہرحال احد بھائی نے کہا، امی دراصل پہاڑی لوگ ہیں نا، کم کھاتے ہیں، شاید سفر کے باعث طبیعت بوجھل ہے، آپ اسے آرام کرنے دیں۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میرا ذہن بار بار بھابھی کے برفیلے لمس اور کھانے کو سونگھنے والے انداز میں الجھا رہا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ جو ٹھنڈک میں نے محسوس کی تھی وہ نارمل نہ تھی، وہ سردی کی ٹھنڈک نہ تھی، بلکہ وہ ایسی تھی جو ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گھر میں سناٹا طاری تھا، طوفان تھم گیا تھا مگر ہوا کی سائیں سائیں ابھی بھی جاری تھی۔ مجھے شدید پیاس لگی تو میں اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور کچن کی طرف جانے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں لاؤنج کی طرف بڑھی تو مجھے رات کی رانی کے پھولوں کی مہک محسوس ہوئی جو دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ بند گھر میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ پھول ہمارے باغ میں نہ تھے۔ میں نے سوچا شاید بھابھی نے پرفیوم لگایا ہے۔ بہرحال میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف مڑی تو اچانک میری نظر بک شیلف کے قریب صوفے پر پڑی اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرا سارا لہو خشک ہو گیا تھا۔ وہاں کوئی وجود بیٹھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بھابھی ہی تھی، اور لاؤنج میں اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہ جل رہی تھی، مگر وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے بڑے آرام سے اس کے ورقے پلٹا رہی تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا کہ اتنے اندھیرے میں کوئی انسان کیسے پڑھ سکتا ہے جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا ہو۔ میں اب اسی خوف میں مبتلا تھی کہ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس لمحے میری روح فنا ہو گئی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہ تھیں، بلکہ ان میں کسی جنگلی جانور کی جیسی چمک تھی۔ میری ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی، میں چیخنا چاہتی تھی مگر نہ چیخ سکی۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی اور کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ کمبل میں منہ چھپا کر کانپنے لگی تھی۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ میرا بھائی جسے بیاہ کر لے آیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ کچھ تو اور ہے۔ اس رات یقین کریں مارے خوف کے میں سو نہ پائی، ساری رات آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ وہم اب یقین میں بدل گیا تھا کہ احد بھائی کے ساتھ آنے والی یہ بلا کوئی معمولی عورت نہیں۔ صبح جب میں ڈرتے ہوئے کمرے سے نکلی تو گھر کا ماحول بظاہر نارمل تھا۔ امی ناشتہ بنا رہی تھی، ابا اخبار پڑھ رہے تھے، احد بھائی اب تک سو رہے تھے، لیکن مہنور بھابھی وہاں موجود نہ تھی۔ میں نے اماں سے دبی آواز میں پوچھا، بھابھی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو فجر کے وقت اٹھ گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ باغ میں ٹہلنے جا رہی ہیں، انہیں تازہ ہوا پسند ہے۔ بہرحال میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، بھابھی لان کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ جو منظر میں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے باغیچے کے وہ گلاب کے پودے جو پچھلے مہینے مالی کی غفلت سے سوکھ گئے تھے، جن پر صرف کانٹے باقی تھے، مہنور بھابھی نے اپنا ہاتھ ایک سوکھی ٹہنی پر رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹہنی پر سبز پتے پھوٹنے لگے تھے اور کچھ لمحوں میں وہاں ایک سرخ گلاب کھل اٹھا۔ یہ نظر کا دھوکہ ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے قدرت کے ایک قانون کو ٹوٹتے دیکھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والی کوئی پراسرار ہستی تھی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ ہماری پالتو بلی مانو جو اجنبیوں سے نفرت کرتی ہے کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی، وہ بھابھی کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ جانور انسانوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور مانو کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ بھابھی کو پہچانتی ہے یا پھر طاقت کے زیر اثر ہے۔ میں پردے کے پیچھے چھپی یہ دیکھتی رہی کہ اچانک بھابھی نے گردن موڑ کر سیدھا کھڑکی کی طرف دیکھا۔ حالانکہ میں پردے کے پیچھے تھی، مجھے دیکھنا ناممکن تھا، مگر اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی جیسے وہ یہ پیغام دے رہی ہو کہ عائشہ تم کچھ بھی دیکھ لو، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میرا دل یوں دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ سرخ گلاب جو وہاں کھلا تھا وہ عام گلاب نہیں لگ رہا تھا،
بلکہ اس کا رنگ خون کی طرح لال تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو رگڑنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کسے بتاؤں۔ اگر میں امی یا ابو کو بتاتی تو وہ یقیناً یہی کہتے کہ تمہیں وہم ہوا ہے یا نیند پوری نہیں۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تاکہ ناشتے پر کسی کو شک نہ ہو۔ احد بھائی بڑے اچھے موڈ میں تھے، ممی انہیں پراٹھا بنا کر دے رہی تھی۔ میں چپ چاپ بریڈ پر مکھن لگانے لگی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تبھی بھابھی اندر آئیں، ان کے ہاتھ میں وہی لال گلاب تھا۔ انہوں نے آتے ہی وہ گلاب بھائی کی طرف بڑھایا اور کھنکدار آواز میں کہا، احد یہ آپ کے لیے، صبح کی پہلی خوشبو۔ احد بھائی نے مسکرا کر پھول تھام لیا اور اسے سونگھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سرشاری اتر آئی، جیسے وہ کسی نشے میں ہوں۔ ماہنور، یہ تو بڑا خوبصورت ہے، مگر ہمارے باغ کے گلاب تو سارے سوکھ گئے تھے، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے چوری نظروں سے بھابھی کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بس ایک پودا بچا تھا جس پر آپ کی نظر نہیں گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور آنکھیں سکیڑ لیں، جیسے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ میرے بھائی کو کسی جادو کے زور پر قابو میں کیے ہوئے ہے اور اب یہ پورے گھر پر قبضہ کرنے والی ہے۔ دن گزرتے گئے، بظاہر گھر کا ماحول نارمل تھا۔ ماہنور بھابھی گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹاتی، مگر ان کا طریقہ بہت عجیب تھا۔ وہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں نے انہیں ایک وقت میں 2 جگہوں پر دیکھا ہے۔ ایک لمحے وہ کچن میں ہوتی، دوسرے لمحے وہ چھت پر کپڑے پھیلاتی نظر آتی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کے پیروں کی چاپ سنائی نہ دیتی تھی اور ہر وقت تیز خوشبو ہمارے گھر میں بسی رہتی تھی، چاہے کھڑکیاں بند ہوں یا کھلی۔ امی کہتی ہیں کہ ہماری بہو بہت صفائی پسند ہے، اسی لیے گھر مہکتا ہے۔ سب سے زیادہ عجیب رویہ ہماری بلی کا تھا۔ وہ بلی جو مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اب ہر وقت ماہنور بھابھی کی گود میں پڑی رہتی۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ مانو گھنٹوں بھابھی کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور بھابھی اس سے دھیمی آواز میں ایسی باتیں کرتی جو میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ بہرحال ایک روز میں نے ہمت کر کے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کو آفس سے آئے تو میں ان کے کمرے میں گئی، بھابھی وہاں نہ تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ یا شاپنگ کے لیے پیسے چاہیے؟ نہیں بھابھی، بات پیسوں کی نہیں، بات یہ ہے کہ بھابھی تھوڑی عجیب ہے۔ احد بھائی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب تمہارا؟ بھائی وہ نارمل نہیں لگتے، ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہیں۔ وہ کھانا نہیں کھاتی، بس کھانے کو سونگھتی ہیں، اور گھر میں بہت عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، دیکھو عائشہ میری بہن، وہ ایک بہت مختلف ماحول سے آئی ہے۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، میرا مطلب تھوڑے الگ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھو۔ مگر بھائی میں نے خود دیکھا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ عائشہ، وہ جیسی بھی ہے میری زندگی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو آج میں نہ ہوتا، میں ان پہاڑوں میں کہیں مر چکا ہوتا۔ اس نے میری جان بچائی اور میں نہیں چاہتا تم یا اور کوئی گھر کا فرد ان کے بارے میں شک کرے۔ بھائی کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ کسی کے زیر اثر ہوں۔ میں چپ ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ بھائی پر بھابھی نے کچھ تو کیا ہے اور وہ میری بات کیوں سنیں گے۔ بہرحال پھر اسی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے اور بھابھی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ امی ابو کسی رشتہ دار کی شادی میں دوسرے شہر گئے تھے۔ احد بھائی کسی بزنس ڈنر پر دیر سے آنے والے تھے۔ میں گھر پر اکیلی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ یہ اپینڈکس کا درد تھا، جو مجھے پہلے بھی ایک بار ہوا تھا مگر اتنا شدید نہیں تھا۔ میں نیچے قالین پر گر گئی اور تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیٹ کے اندر کوئی خنجر چلا رہا ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل رہی تھی۔ میرا موبائل میز پر پڑا تھا مگر اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے روتے روتے اماں کو پکارا لیکن گھر خالی تھا۔ درد کی لہریں میرے دماغ کو معوف کر رہی تھیں اور مجھے لگا کہ اب میں مر جاؤں گی۔ تب اچانک لاؤنج کی لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں مجھے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ بھابھی کی قدموں کی چاپ نہیں آتی، مگر وہ اس وقت جان بوجھ کر آواز پیدا کر رہی تھی۔ میں مارے درد کے خوف سے پیچھے کھسکنے لگی۔ وہ میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، بس اپنی گود میں میرا سر رکھا
اور بولی، ڈرو مت عائشہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا لمس مجھے سکون دے رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بازوؤں میں اٹھایا اور میں حیران رہ گئی کہ مجھ جیسی ہٹی کٹی لڑکی کو انہوں نے پھول کی طرح اٹھا لیا، جیسے میرا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ اب عجیب سا نشہ مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹایا، میرے پیٹ پر جہاں درد تھا اپنا ہاتھ رکھا۔ جو ہی ان کا ہاتھ میرے جسم سے لگا، مجھے لگا میرے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا ہے۔ وہ درد جو جان لیوا تھا اچانک سکڑنے لگا۔ ان کے ہونٹ ہلے، وہ کچھ انجانی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ آواز یوں تھی جیسے پتھروں کے ٹکرانے کی آواز ہو۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ سے نیلی روشنی نکل رہی تھی جو میرے وجود میں جذب ہونے لگی، اور کچھ لمحوں میں میرا شدید درد غائب ہو گیا تھا۔ میں ہانپتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے پیٹ کو چھوا۔ وہاں درد کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ وہ میرے سامنے تھی۔ ان کا چہرہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے انہوں نے اپنی بہت ساری توانائی خرچ کر دی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عائشہ یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی ننند رانی، ورنہ تم مجھے کھو دو گی اور شاید اپنے بھائی کو بھی۔ ان کے لہجے میں دھمکی نہیں بلکہ ایک التجا اور اداسی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں بھابھی؟ آپ انسان نہیں ہیں نا؟ یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں، بس اتنا جان لو کہ میں یہاں صرف محبت کے لیے ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ اس رات ہم دونوں کے درمیان عجیب سی خفیہ بانڈنگ بن گئی۔ اب میں ان سے ڈرتی تھی، مگر ڈر میں احسان مندی بھی شامل تھی۔ میں نے کسی کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، مگر اب میں جان گئی تھی کہ وہ ایک جنزادی ہیں۔ اگلے چند روز سکون سے کٹے، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ بھابھی پریشان رہنے لگی ہیں۔ وہ بار بار کھڑکیوں سے باہر جھانکتی جیسے انہیں کسی کے آ جانے کا ڈر ہو۔ ایک شام آسمان پر سرخی پھیلی تھی۔ میں اور ماہنور بھابھی لان میں چائے پی رہے تھے۔ اچانک گیٹ کے باہر کالا کتا نمودار ہوا، بہت بڑے قد والا۔ وہ گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہمارے گھر کی طرف منہ کر کے عجیب آوازیں نکالنے لگا، جو کہ نہ بھونکنے کی تھی اور نہ رونے کی۔ بھابھی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا اور ٹوٹ گیا اور رنگت پیلی پڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور بولی، وہ آ گیا۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گیا۔ کون آ گیا بھابھی؟ تیزی سے کچن میں بھاگی اور پیالے میں پانی لے کر آئی، اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور دیوانہ وار گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹ پر پانی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ میں ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے پوچھنے لگی، بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید ڈر تھا۔ عائشہ یہ حصار ہے، اگر میں نے نہ کیا تو وہ اندر آ جائے گا اور تم سب کو مار دے گا۔ میں بس بری نظر سے بچا رہی ہوں، تم دعا کرو کہ یہ حصار نہ ٹوٹنے پائے۔ کتے کی آوازیں وحشتناک ہوتی جا رہی تھیں۔ گھر کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری بھابھی کسی مصیبت سے بھاگ کر یہاں آئی ہیں۔ احد بھائی اب تک نہ لوٹے تھے اور ہم دو لڑکیاں اس خوفناک بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلی تھیں۔ رات کا وہ پہر جیسے تھم گیا تھا۔ وہ موجود کالا کتا یا جو بھی بلا تھی، وہ صبح کی اذان ہوتے ہی غائب ہو گئی، مگر اس کے جانے کے بعد بھی بھابھی کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ وہ پوری رات جائے نماز پر بیٹھی تھی، ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ میں بھی ڈر کے مارے ان کے کمرے میں قالین پر لیٹ گئی تھی۔ اور پھر صبح روشنی پھیلی تو گھر کا ماحول بظاہر پرسکون ہوا، مگر بھابھی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ان کا رنگ جو ہمیشہ چمکتا تھا آج پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ بھابھی کل رات کیا ہوا تھا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی، عائشہ بس وہ ایک وہم تھا، تم زیادہ نہ سوچو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ مجھے ڈرانا نہیں چاہتی، مگر مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ آنے والا وقت بھاری ہونے والا ہے۔ بھائی ناشتے کی میز پر آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا رات کو تم سوئی نہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس آہت سر میں تھوڑا درد ہے، اسی وجہ سے نیند نہیں آئی، مگر آپ فکر نہ کریں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے آہت بھائی کو بتانے کے لیے منہ کھولا، مگر بھابھی نے میز کے نیچے میرا پیر دبا دیا اور مجھے وہ اپنی آنکھیں دکھائیں جن میں صاف لکھا تھا کہ خاموش رہو۔ میں چپ ہو گئی، مگر میرے اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور کون سی بلا ان کے پیچھے لگی ہے۔ اسی شام ہمیں امی کی جانب سے ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں جانے کا بلاوا آیا۔ قریبی لوگ ہیں، سب کو جانا پڑے گا۔ ماہنور بھابھی نے پہلے انکار کیا کہ وہ ٹھیک نہیں، مگر بھائی کے اصرار پر وہ مان گئیں۔ ہم تیاری کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں تیار ہو کر جب بھابھی کے کمرے میں گئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی زیور پہن رہی تھی۔ انہوں نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ انسان
پلک جھپکنا بھول جائے میں ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، آئینے میں انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بھابھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بالکل کسی شہزادی کی طرح۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے آئینے میں دیکھا اور کہا شکریہ عائشہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مگر تبھی میری نظر آئینے میں موجود ان کے عکس پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں میرا عکس واضح تھا مگر میرے ساتھ کھڑی بھابھی کا عکس دھندلا تھا۔ وہاں ان کا چہرہ یا جسم نہیں بلکہ صرف ایک روشنی کا ہالہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس روشنی میں انسانی نقوش نہیں تھے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں رگڑیں کہ شاید نظر کا دھوکا ہے، مگر میں نے کانپتی آواز میں پوچھا بھابھی آئینے میں آپ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے گھبرا کر آئینے کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے ان کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے بجائے مجھے سمجھانے کے اپنی آنکھیں بند کی اور اچانک ڈریسنگ ٹیبل کا وہ بڑا شیشہ دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا، کانچ پورے کمرے میں پھیل گیا۔ میں چیختے ہوئے پیچھے ہٹی۔ بھابھی نے تیزی سے کہا دراصل یہ آئینہ پرانا تھا عائشہ، اسی لیے تمہیں ایسا لگا۔ جاؤ جلدی، اماں انتظار کر رہی ہیں۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ مجھے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں تھی، مگر اب میں جانے والی نہ تھی۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ جھٹک کر کہا بس بہت ہو گیا بھابھی، اب مجھے مزید جھوٹ نہیں سننے، میں پاگل نہیں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، وہ گلابوں کا کھلنا، وہ کالا کتا، وہ حصار، آپ کا ٹھنڈا برف جیسا لمس، اور اب یہ آئینہ۔ مجھے بتائیے آپ کون ہیں؟ آپ انسان نہیں ہیں نا؟ مجھے پتہ چل گیا ہے، اگر آپ نے سچ نہ بتایا تو میں نیچے جا کر سب کو بتا دوں گی، پھر چاہے آپ مجھے مار ہی کیوں نہ دیں۔ میری بات سن کر وہ جیسے بے جان ہو گئی تھی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، سسکیاں لے کر۔ ان کے رونے کی آواز بھی غیر انسانی تھی۔ میں سہم کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر بدل چکا تھا، نیلی نہیں بلکہ شعلوں جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور انتہائی دکھ سے کہا عائشہ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، میں انسان نہیں، کوہکاف کی شہزادی ہوں اور میرا تعلق اس دنیا سے نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا تو پھر آپ میرے بھائی کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ انہیں مارنے آئی ہیں؟ بھابھی نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں عائشہ، خدا کے لیے ایسا نہ سوچنا، میں احد کو بہت چاہتی ہوں، ایسی محبت جو ہماری دنیا میں ممنوع ہے۔ تمہیں یاد ہے احد پہاڑ سے گرا تھا، وہ گر کر مر چکا تھا عائشہ، اس کی سانسیں تھم گئی تھیں اور وہ میں ہی تھی جس نے اسے گرتے دیکھا اور تھام لیا۔ میں نے اپنی دنیا کا سب سے بڑا قانون توڑا اور اپنی زندگی کی سانسیں اس کے اندر پھونک دیں۔ میں نے اسے بچا لیا، مگر ایسا کرنے سے میں اپنی برادری کی مجرم بن گئی تھی۔ اب احد کی زندگی میری سانسوں سے جڑی ہے، اگر میں اسے چھوڑ کر واپس گئی یا مجھے کچھ ہو گیا تو وہ بھی اسی لمحے مر جائے گا، کیونکہ اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ میرا تحفہ ہے۔ میں یہاں اس کی محافظ بن کر بیٹھی ہوں۔ میں بھی رونے لگی۔ میں جنہیں ایک بلا سمجھ رہی تھی وہ تو میرے بھائی کی مسیحا نکلی۔ میں نے کہا بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں کتنا غلط سوچا۔ مگر وہ کتا کون تھا بھابھی؟ انہوں نے کہا وہ ظالم جن ہے، میرے قبیلے کا سب سے خطرناک محافظ اور جلاد۔ میرے ابا نے اسے مجھے ڈھونڈنے اور سزا دینے کے لیے بھیجا ہے اور وہ مجھے لینے آیا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو وہ تمہارے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ وہ صرف موقع کی طاق میں ہے۔ میرا حصار کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اسی بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ سارے گھر کی لائٹس ایک جھٹکے سے بند ہو گئیں۔ باہر طوفانی ہوا چلنے لگی، کھڑکیاں اتنی زور سے ہلنے لگی جیسے انہیں توڑ کر کوئی اندر آنا چاہتا ہو۔ بھابھی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا وہ آ گیا ہے عائشہ، اس نے حصار توڑ دیا ہے، اب یہاں رہنا انتہائی خطرناک ہے، ہمیں احد کے پاس جانا ہوگا۔ ہم اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، ہر شے اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کر گر کر ٹوٹ رہی تھی۔ اماں ابا گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ احد بھائی شاید اب تک گھر نہ پہنچے تھے یا شاید وہ بھی طوفان میں کہیں پھنسے ہوئے تھے۔ بھابھی مجھے اپنے پیچھے چھپاتے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک مین دروازہ دھماکے سے کھلا اور وہی کتے کی شکل کا سایہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز کسی بھوکے شیر کی دھاڑ جیسی تھی جس نے پورے گھر کو دہلا دیا۔ امی ابو چیخ مار کر صوفے کے پیچھے جا چھپے۔ سیدھا ہماری طرف آیا اور بھاری اور کرخت آواز میں بولا ماہنور اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہیں واپس لایا جائے یا یہیں پناہ کر دیا جائے۔ ہمارے خوف کے ماہنور بھابھی کی قمیض میں منہ چھپا کر کانپنے لگی۔ مجھے لگا آج ہماری موت یقینی ہے، مگر تبھی بھابھی نے مجھے پیچھے دھکیلا اور آگے بڑھ گئیں۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا میں واپس نہیں جاؤں گی،
میں نے انسانی محبت کو چنا ہے اور میں آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گی۔ یہ کہتے ہی بھابھی کے جسم سے نور نکلنے لگا اور ان کا قد لمبا ہو گیا اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار نمودار ہوئی۔ یہ ان کی اصل نوری جناتی شکل تھی جو انتہائی خوفناک مگر پرشکوہ تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اپنی اصل شکل میں آ گئی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ گھر کا منظر کسی میدان جنگ جیسا تھا، ایک طرف وہ سیاہ شیطانی سایہ اور دوسری طرف بھابھی کا نورانی وجود، دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ فضا میں چنگاریاں تھیں، میں فرش پر گر پڑی۔ وہ کالا سایہ آگے بڑھا اور اس نے آگ کا گولا بھابھی کی طرف پھینکا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ پیچھے جا گری۔ وہ انسانی دنیا میں پوری طاقت استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ ان کی مجبوری تھی۔ وہ قہقہا لگا کر بولا، تم کمزور ہو چکی ہو شہزادی، تم ایک حقیر انسان کے لیے اپنی لافانی زندگی برباد کر رہی ہو، اب مرو اس کے ساتھ۔ تبھی اچانک دروازے پر سایہ نمودار ہوا، بجلی کڑکی اور روشنی میں ہم نے دیکھا احد بھائی دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں عجیب سا قدیم خنجر تھا۔ میں حیران ہوئی کہ بھائی حیران کیوں نہیں ہوئے، مگر اگلے لمحے احد بھائی نے جو کیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ بھاگ کر بھابھی کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور گرجدار آواز میں بولے، خبردار اگر تو نے میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا۔ میں جانتا تھا کہ تو آئے گا اور میں اس چیز کے لیے تیار تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھائی اس راز سے واقف تھے۔ ان کی پکار سن کر وہ کالا جن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ تبھی لاؤنج میں خوفناک سناٹا چھا گیا تھا جس میں صرف طوفانی ہواؤں کا شور تھا۔ احد بھائی بھابھی کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت کوئی انسان نہیں۔ ان کے ہاتھ میں موجود خنجر کی دھار پر نیلی روشنی تھی جو شاید انہیں مہنور بھابھی نے پہاڑوں میں دیا تھا۔ جن کے قہقہے سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ اے نادان آدم زاد، تو مٹی کا بنا کھلونا ہے اور میں آگ کا بنا۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ لوہے کا ٹکڑا مجھے روک پائے گا؟ ہٹ میرے رستے سے ورنہ تجھے راکھ بنا دوں گا اور اسے گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ بھائی اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلے، ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ مضبوطی سے خنجر تھام کر بولے، مٹی کا ضرور ہوں ظالم، مگر سینے میں جو محبت ہے تمہاری آگ سے طاقتور ہے۔ میں نے مہنور سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گا اور اب وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بھابھی نے کہا، احد آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ بہت طاقتور ہے، یہ آپ کو مار دے گا۔ مگر بھائی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس جن کا صبر جواب دے گیا اور اس نے زوردار دھاڑ کے ساتھ بھائی پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے سیاہ آگ کا کوڑا نکلا جو سیدھا بھائی کی گردن کی طرف لپکا۔ میں چیخ مار کر آنکھیں بند کر گیا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، مگر اسی لمحے تیز روشنی کا جھماکا ہوا اور مہنور بھابھی نے بجلی کی تیزی سے بیچ میں آ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، بھابھی دور جا گریں۔ ان کا نورانی وجود کانپنے لگا، ان کی چمک مدھم پڑنے لگی۔ بھائی پاگلوں کی طرح ان کی طرف لپکے مگر کالے جن نے انہیں ہوا میں دبوچ لیا اور اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ بھائی کے منہ سے خون نکل آیا اور وہ زمین پر گرے۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ بھائی بھابھی دونوں موت کے دہانے پر تھے۔ میں بے بسی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب میں تم دونوں کی جان نکالوں گا، وہ آہستہ آہستہ بھائی اور بھابھی کی طرف بڑھا جو تکلیف سے کراہ رہے تھے۔ اسی لمحے میرے دماغ میں بھابھی کی بات گونجی کہ جنزادی کی طاقت اس کے راز میں ہوتی ہے مگر اس کی جیت انسان کی دعا اور ہمت میں ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں رونے کے لیے نہیں ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو جنبش دی اور پوری قوت سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میری آواز شروع میں مدھم تھی مگر پھر وہ ایک دھاڑ میں بدل گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہی قرآنی الفاظ میرے منہ سے ادا ہوئے۔ فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ پڑھتے ہی وہ جن جو بھائی کی جانب پیش رفت کر رہا تھا اچانک رک گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور چیخا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا سیسا ڈالا جا رہا ہے۔ میری آواز میں غیبی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا بھابھی کا مدھم پڑتا وجود دوبارہ روشن ہونے لگا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے مجھے شکر گزاری سے دیکھا، ہمت جمع کی اور دوبارہ کھڑی ہوئیں۔ ادھر کالا جن تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ بھابھی نے اس پر اتنا شدید حملہ کیا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا بازو کٹ کر دور جا گرا۔ وہ تکلیف دہ آواز میں چیخا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوری کلام اور جنزادی کی مشترکہ طاقت کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتا۔
اس نے زہریلی نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور جاتے جاتے پھنکار ماری۔ اس کے منہ سے کالا دھواں نکلا جو سیدھا بھابھی کے سینے سے ٹکرایا۔ جن تو غائب ہو گیا تھا، مگر بھابھی اس آخری بار کی تاب نہ لا سکیں اور زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ طوفان تھم گیا، گھر کی لائٹیں واپس آن ہو گئیں، مگر ہمارے لیے امتحان ختم نہ ہوا تھا۔ آحت بھائی گرتے پڑتے بھابھی کے پاس پہنچے، ان کا سر گود میں رکھا۔ بھابھی کی حالت بڑی خراب تھی، ان کا جسم کبھی انسانی شکل اختیار کرتا تو کبھی دھوئیں میں بدلنے لگتا۔ ان کی رنگت پیلی ہو چکی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ انتہائی کمزور آواز میں بولی، آحت مجھے جانا ہوگا۔ وہ آخری بار زہریلا تھا۔ اب میں اس دنیا میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اگر میں یہاں رکی تو یہ جلتا وجود آپ کو بھی جلا دے گا۔ مجھے جانے دیں۔ میری اور آپ کی داستان یہیں تک تھی۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ہم نے جینے مرنے کی قسم کھائی تھی نا۔ آحت بھائی نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ خنجر اٹھایا۔ بھابھی نے انہیں روکنے کی کوشش کی، یہ مت کرنا، یہ خطرناک ہے، یہ آپ کی جان لے سکتا ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنا۔ خنجر کی نوک اپنی ہتھیلی پر رکھی اور زور سے دبا دی۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ بھائی نے اپنا خون آلود ہاتھ بھابھی کے ماتھے پر رکھا اور چیخ کر بولے، میں آحت اپنے خون سے تمہیں اس دنیا میں قید کرتا ہوں۔ آج سے تم نہ جن ہو نہ پری، تم صرف میری ہو۔ خون کا یہ بندھن تمہیں کہیں نہیں جانے دے گا۔ جو ہی بھائی نے یہ کیا، بھابھی کے ٹھنڈے ماتھے پر خون لگا اور ایک عجیب سرسراہٹ ہوئی۔ بھابھی کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ دھواں جو نکل رہا تھا وہ اچانک تھم گیا۔ ان کا چہرہ جو مدھم پڑ رہا تھا وہ روشن ہو گیا، ان کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ یہ قدیم اور خطرناک عمل تھا جس نے آگ اور مٹی کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ اب وہ آدھی جن اور آدھی انسان بن چکی تھی اور ہمیشہ کے لیے زمین پر قید ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں ابا ڈرتے ہوئے لاؤنج میں آئے تو منظر بدل گیا تھا۔ چیزیں ٹوٹی بکھری پڑی تھی۔ آحت بھائی بھابھی کو پانی پلا رہے تھے۔ امی نے روتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ کیا قیامت ٹوٹی تھی، یہ کیسی آوازیں تھی؟ بھائی نے بڑی مہارت سے بات بنائی کہ کچھ ڈاکو گھر میں گھس آئے تھے، خطرناک لوگ تھے۔ ہم نے مقابلہ کیا، وہ بھاگ گئے۔ مہنور کو چوٹ آئی ہے مگر اب سب ٹھیک ہے۔ امی ابو نے سکھ کا سانس لیا اور بھائی کی بہادری کے گن گانے لگے۔ میں کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بھابھی نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ میرا راز اب تمہارے سینے میں دفن ہے۔ میں صرف ان کی نند نہیں، ان کی رازدار بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے کتنا بڑا جوا کھیلا ہے۔ اس رات کے بعد بھابھی بہت بیمار رہیں۔ ان کا جسم اب پہلے جتنا ٹھنڈا نہیں تھا مگر وہ نارمل بھی نہ تھا۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے خاص ماحول کی ضرورت تھی۔ سوہد بھائی نے ان کے کمرے میں ٹھنڈک اور خوشبو کا مستقل انتظام کر دیا۔ وہ جن دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب بھابھی مکمل طور پر انسانی دنیا کا حصہ بن گئی ہیں اور ان پر کوہکاف کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ کئی ماہ بیت کے زندگی اپنی ڈگر پر آ گئی۔ سردیوں کی سرد رات تھی۔ ہم لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ہیٹر آن تھا، کمرے میں پرسکون گرمائش تھی۔ بھائی صوفے پر بیٹھے اخبار میں مگن تھے، بھابھی ان کے ساتھ بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تو ان کی آنکھوں میں مجھے محبت نظر آئی تھی۔ میں نے غور سے بھابھی کو دیکھا۔ بظاہر وہ نارمل لگ رہی تھیں، بالکل ایک عام گھریلو خاتون، مگر میری نظر ان کے پیروں پر گئی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے پاؤں قالین پر نہ تھے بلکہ زمین سے 2 انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ وہ آج بھی زمین پر قدم نہ رکھتی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ دبا دی اور انگلی ہونٹوں پر رکھ لی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ عائشہ یہ راز ہمارا ہے۔ میں نے بھی آنکھ مار دی اور دل میں سوچا، میری بھابھی چاہے اس دنیا کی نہیں مگر اس گھر کی رحمت ہے۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر ایک ایسے راز کا امین تھا جو دنیاوی نظروں سے اجل تھا۔ ہم ایک ایسی خوشی میں زندہ تھے جس میں تھوڑا سا خوف اور بہت سا پیار شامل تھا۔ یوں جنزادی کا وہ سایہ جو کبھی ہمیں ڈراتا تھا اب حقیقت میں ہمارا محافظ بن بیٹھا تھا۔